बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। और एक चीज़ मैं शुरू में ही आपको आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। सबको शाह साहब की गुफ्तगू में अक्सर इस बात का जिक्र ज़रूर होता है कि आप इल्म हासिल करें, तालीम नहीं इल्म हासिल करें, और इल्म के लिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया होना ज़रूरी है। अपने मुताले को फ़रोग़ दें। जितना ज़्यादा आपके अंदर डेप्थ पैदा होगी, उतना ज़्यादा आप गहराई से बातों को समझने लगेंगे। और फिर इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ जैसे बच्चे ये प्रोग्राम में शरीक होते हैं, उस तरह आपके भी सवालात आते हैं। वो सवाल जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे हम आपको जवाब दे सकेंगे। तो शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक सवाल मुझे पेशावर से किसी ने भिजवाया है, और ये चूँकि इसका तालीम से ही ताल्लुक़ है और बहुत मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये एक लिहाज से है। वो ये कहते हैं कि आप तालीम का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला ने तालीम मर्द और औरत दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट करार दी है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि अगर किसी घर में 4 बच्चे हैं तो उसमें लड़के को तालीम दिलवा देते हैं, 3 बेटियों को कोशिश करते हैं कि शुरू में ही कोई सिपारा वगैरह पढ़ा के या हल्की सी तालीम दे के कायदा पढ़ा के और उनकी शादियाँ कर दी जाए। ये कितना ज़्यादा मुआशरती ख़राबियों का बायस हो रहा है लड़कियों को तालीम न देना? इस हवाले से इरशाद फरमाइए। बच्चियों की तालीम लड़कों की तालीम से मेरे नज़दीक कहीं ज़्यादा है। ठीक है। वो अहमियत इसलिए ज़्यादा है लड़कों की तालीम से कि बच्चियां मुस्तकबिल की माएँ हैं, और अगर ये तालीम याफ्ता हैं तो ये अच्छी माएँ साबित होंगी और आने वाली जनरेशन एक बेहतर मुसलमान, बेहतर शख्स, बेहतर इंसान होंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने माशरे को बेहतर कर लें तो हमें बच्चियों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देना होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करना होगा। तालीम का तरीक़ा इस वक्त मोस्ट ऑफ द केसेस होता ये है कि आज अगर मैंने जॉब ज्वाइन की है बतौर उस्ताद के, तो जो मैंने आज के लिए नोट्स तैयार किए, मेरे वो नोट्स रिटायरमेंट के दिन तक चलते हैं, जबकि ज़माना तरक्की कर रहा होता है। तो मेरे वो नोट्स उस डेवलपमेंट से कोइंसिडेंट नहीं करते किसी तरह। मैं जो कुछ दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, वो उस ज़माने का है जिस ज़माने में मैं खुद तालिब इल्म था। एक तो असातिज़ा पर पाबंदी ये होनी चाहिए कि वो बाकी दुनिया की तरह हर रोज़ अपने नए नोट्स तैयार करके लाएं। उनके पीरियडिकली चेक होता आना चाहिए उन पर। ये सारी दुनिया में होता है। दूसरा, जो अक्सर बेशतर तकरीबन हर प्रोग्राम में बात होती है, दूसरे चैनल्स पर भी, कि ये जो हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, ये हमारी मेमोरी का इम्तहान है, हमारी काबिलियत का, हमारे नॉलेज का नहीं है। मैंने टेक्स्ट बुक को कितनी खूबसूरती से रटा है, और मैं जो पेपर दे के आया हूँ, मैंने उस टेक्स्ट बुक में लिखे हुए जवाबात 100% अगर रिप्रोड्यूस किए हैं अपने आंसर पेपर पर, तो मुझे अपनी जगह श्योर रहना चाहिए कि मैं एक बड़ी टॉल मार्क्स लेके पास हो जाऊंगा। वो एक रेस शुरू है स्टूडेंट्स में कि मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। इसलिए नहीं कि वो मुसाबकत का जज्बा है, वो इसलिए कि मेरिट हाई होता जा रहा है एडमिशन के लिए फर्दर, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब जो चीज़ हम रटते हैं
وہ کچھ عرصے کے بعد بھول جاتی ہے. ہم اس کی وجہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہم لوگ کار چلاتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہے یہ کار چل کیسے رہی ہے؟ اتنا تو پتا ہے کہ اس کو انجن چلا رہا ہے، لیکن انجن کس پرنسپل پر کام کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. اس کے اندر گیئر باکس کیوں لگا ہے اس کا ہمیں نہیں معلوم. اگر ریئر ویل ڈرائیو گاڑی ہے تو اس کے اندر ڈفرینشیل کیوں دیا گیا ہے، اور انجن کی پاور کو ڈفرینشیل تک ٹرانسمٹ کیا چیز کر رہی ہے، ہمیں سے کسی کو نہیں معلوم ہے. اسی طرح جو ٹیکسٹ بک میں چیزیں لکھی ہیں وہ ویسی کیوں ہیں اس کی ریزن مجھے نہیں پتا ہے، اس لیے کہ میں نے اسے سمجھا نہیں، میرا رٹا ہے. اگر میں اسے سمجھوں گا، آپ دیکھیے آپ نے جو تھیوری سائنس کی کلاس 6 کلاس 7 میں پڑھی ہوگی وہ آپ کو آج بھی یاد ہوگی. جی. فزکس کی، اس لیے کہ اس کو ہم سمجھتے ہیں. کیمسٹری کے فارمولاز کو ہم رٹتے ہیں، ان میں سے ایک فارمولا بھی یاد نہیں ہوگا آپ کو. جی بالکل. تو جب میری پریکٹیکل لائف میں کسی سچویشن کا سامنا مجھے ہوگا، وہ رٹی ہوئی چیزیں مجھے معلوم نہیں، نہ مجھے اس کی بیسس پتہ ہے، میں اسے اپلائی نہیں کر سکتا. نتیجہ یہ ہے کہ میں اس پرابلم کو سالو نہیں کر سکتا. شاہ صاحب ایک سوال یہ ہمارے پاس ہے، یہ یو کے سے سوال ہے اور یہ ان کا تعلق بنیادی طور پہ میر پور سے ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک خرابی بہت ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب لڑکیاں بڑی ہوتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہ وہ میر پور ہی شادی کریں، اور وہاں سے کم پڑھے لکھے لوگوں کو لا کے بسایا جاتا ہے. لڑکیاں اکثر باغی ہو جاتی ہیں اور وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں. اس کا کوئی حل کیا ہو؟ مطلب کیا لڑکیوں کو مجبور کرنا لازم ہے؟ لڑکیوں کے لیے ماں باپ کی اطاعت لازم ہے یا وہ اپنی مرضی کر سکتی ہیں؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں اس سوال کے. ایک تو یہ ہے کہ ہم بچیوں کو فورس کر رہے ہیں، جو ہم نے کہا اس کو مانیں، اور ایک یہ ہے کہ ماں باپ کی بات کہی ہوئی بات کو ماننا، اس کی ماں باپ کی اطاعت. یہ حق رب تعالیٰ نے لڑکے لڑکی کو دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لے، ایک دوسرے سے بات کر لے اور اپنی پسند ناپسند کا آزادانہ اظہار کر دیں. اسلام میں غیر محرم سے دور رہنے کا حکم ہے کہ غیر محرم تک بچی کی آواز بھی نہ جائے. یہ واحد موقع ہے جہاں پہ وہ پابندی ریلیکس کر دی گئی کہ بچہ بچی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، کیونکہ انہوں نے عمر گزارنی ایک دوسرے کے ساتھ. ہم ماں باپ جبر کرتے ہیں بچوں پر کہ ان پر اپنی مرضی ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر بچہ ایسے ماحول میں پرورش پائے ہوئے ہے جہاں اس کو سرٹن اماؤنٹ آف سیلف کانفیڈینس انسٹل کیا گیا اس کے اندر، تو وہ پھر یہی رویہ ہوگا جو انسان نے کہا ہے. تو ہمیں یہ سوچ کے اس حق کا احترام کرنا چاہیے کہ یہ حق انہیں رب تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہم رب کے دیے ہوئے حق کو کسی طرح بھی ان سے نہیں چھین سکتے. تو یہ حق انہی کا ہے. ٹھیک ہے. ماں باپ چونکہ وہ دوسرا پہلو اس کا اطاعت کا، ماں باپ چونکہ زیادہ جہاں دیدہ ہوتے ہیں، عمر کے اس حصے میں آ کے غیر جذباتی اپروچ ہوتی ہے ان کی، وہ انسان کو بہتر پہچانتے ہیں. جیسے میں آپ سے ایک پروگرام میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم سینئر آدمی کا انٹرویو کرتے ہیں جاب کے لیے، جنرل مینیجر ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے،
ہم اس سے کام کی کوئی بات نہیں پوچھتے، ہم اس سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بلکہ اس کو کمفرٹیبل کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے نروز ریلیکس کر جائیں، وہ جو انٹرویو کے نام سے اس کی اندر ٹینشن ہے وہ ریلیز ہو جائے اس کی. تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اتنی سینئر پوزیشن پہ انٹرویو نہیں ہوا کرتے. تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سی یو اینڈ ہیو اے کپ آف ٹی وتھ یو، پلیز سٹ ڈاؤن. اس کے نروز ریلیکس کر جاتے ہیں. اب جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل کس کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے، یہ بے معنی نہیں ہے جملہ، نہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، بلکہ وہ مجھے بتاتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ میں سمرسٹ موم کو پڑھ رہا ہوں، پی جی ووڈ ہاؤس کو پڑھ رہا ہوں، اور اسی طرح ہیرلڈ رابنس کو پڑھ رہا ہوں، اگاتھا کرسٹی کو پڑھ رہا ہوں. تو مجھے اس کے ذہن کی ساخت کا اندازہ ہو گیا. اگلا سوال اس سے پوچھ رہا ہوں کہ فلم میں کون کون سی پسند ہے. وہ کہتا ہے جی آج کل تو میں نہیں دیکھتا. اچھا جب دیکھتے تھے فلم تو کیا پسند تھی آپ کی؟ بڑے دوستانہ لہجے میں، ایز اف کہ میں بڑا اس سے پوچھ رہا ہوں آؤٹ آف کیوروسٹی، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ ہم. کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب وہ بتاتا ہے کہ صاحب میں یہ فلم دیکھا کرتا تھا، تو مجھے اس کے سوچ کے ٹرینڈز پتہ لگ گئے. وہ چائے کا کپ میرے سامنے اٹھا رہا ہے پینے کے لیے، اس کے ہاتھوں کی گرپ جو وہ کپ پر اس کی ہے وہ پتہ بتا رہی ہے کہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھی پیچھے. بات میں کہیں کی کہیں لے گیا. یہ ان پڑھ آدمی کی یہ بڑی مصیبت ہے، جو آف دا پوائنٹ چلا جاتا ہے فوراً. بات ہم وہاں کر رہے تھے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، انسان کو کرنی چاہیے. ماں باپ زیادہ جہاں دیدہ ہے وہ بہتر طریقے سے بچے کو ناپ تول لیں گے کہ ہماری بیٹی کے لیے یہ سوٹیبل ہے بھی یا نہیں ہے. عام طور پہ بلکہ زیادہ معاملات میں تو دیکھا کہ ماں باپ سے بھی غلطی ہوتی ہے. تو دونوں طرف ایک اعتدال کا رویہ آنا چاہیے. ماں باپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ حق بچے یا بچی کا ہے کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں اپنی پسند ناپسند کا آزادانہ اظہار کر دیں، اور ہمیں اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. اور بچے بچی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ ماں باپ نے زمانہ ہم سے کہیں زیادہ دیکھا ہے اور ان کی اپروچ بڑی غیر جذباتی ہے، تو امکان یہی ہے کہ فیصلہ غلط نہیں ہوگا. ٹھیک. تو دونوں طرف ایڈجسٹمنٹ ایک چاہیے. ٹھیک. یہ بڑا کامن پرابلم تھا جی جو انہوں نے مطلب یو کے حوالے سے کیا ہے. جی یہاں سے کون بات کیجیے گا؟ السلام علیکم سر میرا نام نورین ہے. سر زندگی جو آزمائشوں کا نام ہے اور انسان آزمائشوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے. بعض اوقات زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں کہ انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے لیکن کچھ کہہ نہیں پاتا، اور وہ کیفیت انسان کے ساتھ رہتی ہے. تو اس کیفیت میں انسان کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے. آپ اس پہ ذرا رہنمائی فرمائیں. اگر انسان آزمائشوں میں سے گزر رہا ہے، حالات کی مل میں سے اسے گزارا جا رہا ہے، تو ایسے عالم میں اگر یہ کیفیت ہو جائے کہ رب کے حضور حاضر ہوا بندہ اور دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن نہ تو الفاظ مل سکے اسے، نہ ہی وہ کچھ کہہ پایا، جذبات کی شدت اتنی تھی، تو میرے خیال میں یہ بڑا مبارک موقع ہوتا ہے. اچھا. کہ جب انسان دکھی ہے، بہت اپنے دکھ بیان کرنا چاہتا ہے اپنے رب کے سامنے جو اس کو مصیبت سے نجات دلا سکتا
لیکن شدت جذبات کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا، تو بن کہے سب کچھ کہا گیا، اور وہ دعا عام طور پر بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے جہاں یہ کیفیت ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر ہمارا اولاد میں سے ایک بچہ بہت مشکل میں ہے اور ہم اس کے پاس چلے گئے تو اٹھ کے لپٹ جائے گا، صرف روئے گا، کہہ نہیں پائے گا، لیکن ہم اندر سے ہل جاتے ہیں اور آؤٹ آف دی وے جا کے بیونڈ آر ریسورسز ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی ریاکشن ہے، وہ تو رب ہے۔ انسان کا اور رب کا کوئی موازنہ نہیں، وہ خالق ہے، مخلوق ہیں۔ تو ایسے موقع زندگی میں کم آتے ہیں کہ انسان دکھوں میں اتنا گھر گیا ہو اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے وہ اتنا جذبات سے مغلوب ہو جائے کہ کچھ کہہ ہی نہ پائے، صرف آنسو بہاتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ رب دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ضرور ہوگا۔ جی سر، علم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ہماری دینی حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ علم نافع طلب کیا جائے، تو یہ علم نافع کیا ہے، اس پر ضرور روشنی ڈالیے سر۔ آسان لفظوں میں اگر اس کو ہم کہیں، بغیر میں اصطلاحوں میں اترے اور بغیر اصطلاحی گفتگو کرنے کے، سادہ سی بات ہے، ہر وہ علم جو ہمیں فائدہ دے وہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، وہ علم نافع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں رب سے علم نافع ہی کی دعا فرماتے تھے، وہ علم نافع ہی کی طرف جانا چاہیے ہمیں، اور وہی دعا اللہ سے۔ ایک بچی کا سوال ہے اور یہ مانسیرا سائٹ سے ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جیسے ہمارے آس پاس رواج ہے کہ لڑکیاں بہت پڑھ گئی ہیں، یہ بالکل الٹ مطلب اس کا سوال ہے، اور جو لڑکے ہیں وہ گھر میں کمانے کی غرض سے جب باہر جاتے ہیں تو عموماً باورچی، ٹیکسی ڈرائیور، اس طرح کے وہ بنتے ہیں۔ اب جب وہ واپس آتے ہیں تو ہم زیادہ پڑھی لکھی لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے خاندان میں ایسے لوگوں سے شادی کریں، جو ممکن نہیں ہے۔ ہم اگر انکار کریں تو بغاوت سمجھ جاتی ہے، اور اگر مان جائیں تو ساری زندگی عذاب میں گزرتی ہے۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے، اس بچی کے اصل سوال کا جواب دینے سے پہلے ان کے سوال ہی میں ایک ہے کہ وہ غیر ممالک میں جا کے باورچی کے، بہرے کے، اس قسم کے جاب کرتے ہیں۔ میری ایک گزارش ہے کہ اگر انسان بھیک نہ مانگ رہا ہو، بھیک مانگنے کے علاوہ سب کچھ، بڑے معزز پیشے ہیں، صرف بھیک مانگنا معزز نہیں ہے، تو کسی انسان کو یوں حقیر سمجھنا کہ وہ کسی ریسٹوران میں بیٹھا ہے، کہیں وہ گھر پر کسی کے کک ہے، ہوٹل میں شیف ہے، شاید یہ کوئی بہت زیادہ کمینڈیبل بات نہیں ہوگی۔ سب پیشوں کو احترام دینا چاہیے ہمیں۔ اب ان کا جو اصل سوال تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آبجیکٹو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اعلیٰ درجے یا ہونا چاہیے کہ مجھے اعلیٰ درجے کی ملازمت مل جائے، مجھے کوئی وزارت مل جائے، مجھے کچھ اور بڑا عہدہ مل جائے، بلکہ آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ تعلیم کے ذریعے سے میرے ذہن میں وسعت پیدا ہو جائے، میرے مینٹل ہورائزن براڈ ہو جائے،
شاید پہلے کسی پروگرام میں یہی بات کہی ہو کہ اگر ایک آدمی کلاس 5 پاس کرنے کے بعد کک بنتا ہے تو ساری عمر لگے بندے ڈگر پر پہلے سے روایتی ڈشز تیار کرتا رہے گا. لیکن ایک شخص ماسٹرز کرنے کے بعد وہ کک کی جاب کرتا ہے تو وہ اپنے کھانوں میں ایک ندرت پیدا کرے گا. نووسز، وہ ہمیشہ نووسز کے پیچھے جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اس کا ایک نام پیدا ہوگا، نامور آدمی ہوگا. ابھی بہت سے ریسٹورانٹس میں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ پاکستان میں 11 لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہ لے رہے ہیں شیف، پڑھے لکھے ہیں. اب ایسا نہیں کہ وہ کھانے میں کوئی ہیرے جواہرات ایڈ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی دماغ کی بیک پر علم کا زور ہے جو ان کے ہاتھ سے نئی ترکیب جاری کراتا رہتا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کا ایک نام پیدا ہو گیا ہے. تو بچیوں کی بھی تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ ان کی شادیاں سینئر آفیسر سے ہو جائیں، بڑے بزنس کے لوگوں سے ہو جائیں. ہوگا یہی کچھ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آبجیکٹو نہیں ہے. ان کی تعلیم کا بھی مقصد یہ ہے کہ دے شوڈ نو واٹ از واٹ. اور وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گی اس کے اندر ایک ندرت پیدا کر دیں گی. تو یہ سوچنا کہ فلاں آدمی کک ہے، فلاں آدمی ڈرائیور ہے، بیرر ہے، اس طرح مت دیکھیے. یہ دیکھیے کہ ذہنی طور پر کتنا بڑا ہے وہ. ایسے زندگی میں بڑے معاملات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بچی کی شادی کرتے ہوئے ماں باپ نے یہ دیکھا کہ یہ صاحب زندگی میں بڑے ویل سیٹ ہیں، بڑا کاروبار ہے. شادی ہونے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تنگ ہے بچی، اور کچھ عرصے کے بعد گھر آ کے بیٹھ گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا بزنس دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ وہ کتنا مالدار ہے، جو کہ کہیں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. لوگوں کو آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ملٹی بلینئر تھے، راتوں رات ان کو سر کے بل گرتے دیکھا، بینکرپٹ ہو گئے. ایک آدمی شادی کے بعد اگر بینکرپٹ ہو جاتا تو کیا کریں گے آپ؟ ایک آدمی آپ اس کو دیکھ کے بہت ہینڈسم ہے، بچی کی شادی کرتے ہیں، شادی کے ہفتے کے بعد کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی شکل ڈیفارم ہو جاتی، کیا کریں گے آپ؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ ذہنی طور پر بڑا آدمی ہو، یہ چیز اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. اگر بادشاہ کبھی بھکاری ہو جائے، خاندانی آدمی بھکاری ہو جائے، تو بھیک کی سزا لگائے گا تو اس سزا میں بھی اس کے ایک وقار اور تمکنت ہوگی. آپ اس کی آواز سن کے یو کین ایزیلی میک آؤٹ کہ بندہ خاندانی ہے، بڑے خاندان کا تھا. ٹھیک ہے، ایک فقیر کو بادشاہ بنا دیجئے، اس کی بادشاہت میں بھی اس کا بھیکاری پن جھلکے گا. تو انسان دیکھیے جو ذہنی طور پہ بڑا ہے، ٹھیک، یہ مت دیکھیے وہ ہے کیا دنیاوی طور پہ. ٹھیک ہے جی. میرا نام فاطمہ ہے اور میرا کوشچن ہے دعا سے ریلیٹڈ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب جانتے ہیں ہمارے بارے میں کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے لیے برا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں دعا کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں کیوں پیش آتی ہے دعا کی ضرورت؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا کتنا ضروری ہے؟
رب تعالیٰ یقینی طور پر ہماری شارک سے قریب ہے. رب ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. رب تعالیٰ ہمارے بارے میں وہ بھی جانتا ہے جو خود ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے. سب صحیح ہے. اور یقینی طور پہ رب ہمیں بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے. ہماری زندگی اس پر نظر دوڑائیں، بے شمار واقعات ملیں گے بن مانگے دے رہا ہے رب. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ مجھے میرا اطمینان چاہیے. میری ایک ضرورت ہے، میں جانتا ہوں میرا رب بن مانگے عطا فرما دیتا ہے. میرے مذہب میں حاجت روا صرف رب ہے، دینے والا صرف رب ہے. تو جب میں اپنی ضرورت اس کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تو مجھے یہاں ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی ضرورت بیان کر دی. میرا رب بڑا دینے والا ہے، وہ مجھے عطا فرما دے گا. میں سکون میں آ گیا. آپ اپنا دیکھیے کہ بہت سی چیزوں پہ انسان بے چین ہو جاتا ہے، تو کسی وجہ سے آپ بے چین ہیں. نماز کے بعد رب کے حضور بیٹھ کے آپ نے وہ مسئلہ بیان کر دیا، تو جب نماز چھوڑتی ہیں تو آپ کو اطمینان ہو گیا ہوتا ہے. تو یہ مانگنا خود ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک سائیکولوجیکل نقطہ ہے انسانی فطرت کا. دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں شو کا ایک تسمہ بھی چاہیے وہ بھی رب سے مانگو. دعا انسان کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے. اب اس کے اندر صرف سوال اتنا سا ہے کہ فرض نماز آپ نے پڑھی، اب نماز بذات خود دعا ہے. السلام علیکم، میرا نام مطاہر اشرف ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے، ہماری قسمت میں جو لکھا ہے وہی مل کے رہے گا. جب قسمت میں سب کچھ لکھا ہے تو ہم محنت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں تقدیر ہے کیا. تقدیر کے دو حصے ہیں. ایک حصہ بہت مختصر ہے، ہارڈلی 5 to 10% آف ٹوٹل تقدیر. اس کو تقدیر مبرم کہتی ہیں. یہ وہ تقدیر ہے جو فکس ہے، لکھ دی گئی ہے. باقی جو تقدیر ہے وہ تقدیر معلق ہے، وہ ٹوٹل تقدیر کا 95% ہے. وہ رب تعالیٰ نے ہم پر چھوڑ دیا کہ ہم وہ تقدیر خود اپنے ہاتھ سے لکھیں اپنے اعمال کے ذریعے. ایک چیز یاد رکھیے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آنی ہے اور یوم حساب بپا ہونا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یوم حساب ہمارے جنت یا ادروائز اس کا فیصلہ ہمارے اعمال پر ہوگا. ایک سیدھا سیدھا پرنسپل ہے کہ اگر میرے پاس اختیار نہیں ہے کسی چیز کا تو اکاؤنٹیبلٹی کس بات کی ہے، مجھ سے حساب کس بات کا مانگا جائے گا. میرے پاس اختیار نہیں تھا. جیسے قانون میں لیبرر کی جو تعریف ہے وہ اس تعریف سے مختلف ہے جو تعریف ہمارے ذہن میں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو کدال چلا رہا ہے بندہ، اینٹیں اٹھا رہا ہے وہ مزدور ہے، بوجھ اٹھا رہا ہے مزدور ہے وہ. قانون یہ کہتا ہے کہ ہر وہ آدمی مزدور ہے جو اپنی مرضی اختیار نہیں کر سکتا. جو آرڈرز لیتا ہے وہ مزدور ہے. میں آزاد ہوں اپنے فیصلے کرنے میں، فرشتے نہیں روکیں گے مجھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے ایک کام کر دیا کہ مجھے پیدا کیا اس نے تو زندگی کا ایک پیرامیٹر میرے ساتھ سیٹ کر دیا
کہ یہ پیرامیٹر ہے، اس کے اندر رہنا ہے، اس کو سٹیپ اوور کرو گے تو سزا ملے گی. لیکن آزادی ہے میرے پاس کہ میں اسے اس دائرے کو سٹیپ اوور کر جاؤں. لیکن جب کل کو قیامت کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو مجھے حساب دینا ہے، اس کی سزا مجھے ملنی ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اپنے ایک ملازم کو کیش دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کے فلاں فروٹ لے آؤ دکان سے، اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ کوالٹی چیک کر لینا اور اس سے بھاؤ تاؤ کر کے لانا، فلاں دکان پر جانا، اس سے لے کر آنا. آپ نے اسے سمجھا دیا، وہ گھر سے باہر نکلا، دہلیز سے باہر، اب وہ آزاد ہے. وہ اپنی مرضی کی شاپ پر جاتا ہے، کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کرتا، جیسی کوالٹی چاہتا ہے فروٹ کی وہ خریدتا لے آتا. اب وہ یہاں تک آزاد ہے. جب گھر میں داخل ہوا اب وہ اکاؤنٹیبل ہے آپ کے سامنے کہ آپ اس کا فروٹ دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم اس دکان سے نہیں لائے، تم مہنگا لائے ہو، کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کے بات نہ ماننے کے جرم میں اس کی جاب چلی گئی، آپ اسے فارغ کر دیں گے. یہی حساب انسان کا ہے کہ ہمیں پیدا کیا رب نے، ہمیں تینوں قسم کی آزادی دے دی، سوچنے کی آزادی، ارادے کی آزادی اور عمل کی آزادی. لیکن پیرامیٹر سیٹ کر دیا کہ اس پیرامیٹر سے باہر نہیں جانا. اس کو نہ ماننے کی سزا ہے، ماننے کا انعام مل جائے گا. بڑی مہربانی شاہ صاحب، آپ لوگوں کا بھی شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ابھی اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے اور اپنا سوال بھیجتے رہیے. اللہ حافظ.